अंबर आपकी होस्ट आपकी पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, हम खबरों के बाद वापस शो को कंटिन्यू करते हैं। सामीन, शो का ये हिस्सा जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। सामीन, जेनेक्स फार्मा दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाज मालजे के हिस्सों पे जदीद मेयार की अद्वियात फराहम कर रहा है। इस वक्त जेनेक्स फार्मा 2004 में वजूद में आया और इस वक्त 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस वक्त जेनेक्स फार्मा के साथ काम कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा SKUs पे मौजूद हैं और इस वक्त मलेरिया, जहनी बीमारियां, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियां, बच्चों की बीमारियां, हड्डियों के इलाज, गायनी, गैस्ट्रो और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के ऊपर जेनेक्स फार्मा काम कर रहा है। सामीन, 26 ममालिक में इस वक्त इनकी एक्सपोर्ट मौजूद है। सामीन, आज का हम जिस मुहिम जेनेक्स फार्मा के साथ जिस पर हम काम करें वो है आओ बात करें, यानी ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम। सामीन, जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो हम बाज़ औक़ात ये नहीं समझ पाते कि हम डिप्रेशन या अंदरूनी बेचैनी का शिकार हैं, तो हम क्या करें। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। आप उदास हैं, आपका दिल रोज़मर्रा के कामों में नहीं लगता, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, आप मायूस हैं, अजीब सी घबराहट है, तो आप के अंदर मुख्तलिफ कैफियत हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे। अगर इन तमाम कैफियत को बहुत अरसे तक, बहुत मुद्दत तक इग्नोर किया जाए तो एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। तो सामीन, इसलिए आओ बात करें, या बात करना कितना अहम है इसके ऊपर बात करेंगे। सामीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर इक़्तिदार का पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और 15 साल से वो इस वक्त मेंटल हेल्थ के ऊपर मासेस को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स भी यूनिवर्सिटीज़, एडवर्टाइजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे भी लेक्चर्स भी देते हैं और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में इस वक्त करंटली ही इज़ वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इक़्तिदार, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इक़्तिदार, आओ बात करें। पहले भी हम बहुत कुछ बात कर सके हैं इस पे। मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन को बताइए कि आओ बात करें से क्या मुराद है। बात तो हर कोई करता है, लेकिन हम क्यों बात करें, बात करना कितना अहम है। अच्छा, एक तो ये कि अगर हम तन्हा रह रहे हों किसी भी जगह पर तो मेरा ख्याल है कि उसके मसाइल कुछ और तरह के होंगे, लेकिन अगर हम दो लोग भी मिल के रह रहे हैं और ज़ाहिर माशरा तो दो लोगों से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल होता है, तो फिर हमें अपने आप को मतलब उनको बताना पड़ेगा कि हमारे उनके साथ इश्यूज़ क्या हैं, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। लिहाजा कम्युनिकेशन, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में आओ बात करें कहते हैं, पहला तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब हमें बात करनी ही चाहिए आपस के मसाइल को हल करने के लिए। दूसरी बात ये कि देखिए, बोलना और चीज़ होता है और मुझे लगता है कि बात करना और चीज़ होता है। ठीक है, बोल के निकल गए, कुछ फिक्र ही नहीं की कि क्या बोल के निकल गए, उन अल्फाज ने क्या किया, कितना डैमेज किया किसी और को, इन सारी बातों का हमको ध्यान नहीं रहता है। लिहाजा जब मैं बात करता हूँ कि आओ बात करें, तो इसका मतलब है कि हम अपने मसले को डिस्कस कर रहे हैं, उसके मसले को समझ रहे हैं उन शाइस्ता अल्फाज के साथ कि जो किसी को डैमेज नहीं कर रहे। मैं अपना गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, मैंने जो अभी लास्ट पेशेंट देखा है परसों या कल गालिबन, और मुझे रेफ़र किया हमारे लंग स्पेशलिस्ट ने, और लंग स्पेशलिस्ट ने रेफ़र यूँ किया कि उनको सांस के दौरे पड़ते हैं, सांस हाइपर वेंटिलेट करती हैं, सांस ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं साहब या खातून, और जिसकी वजह से वो कोलैप्स होकर गिरी। उसके बाद वो आई, एक्सरे और जितने इन्वेस्टिगेशंस होते हुए यहाँ तक कि ICU में उनको ले जाना पड़ा, 3-4 दिन रखना पड़ा। अल्टीमेटली पता है चला कि नहीं, उनको लंग्स की कोई बीमारी नहीं है। और फिर उन लोगों ने मुझे रेफ़र किया और कहा कि आप आके देखें। तो जब मैं उनके पास गया तो पता ही चला कि वो पिछले कोई 4-5 साल से लेक्सोटोनिल नींद की गोलियां खाती हैं। जब थोड़ी सी और बात की तो पता चला कि उनके दिल की कैफियत, उनके काम की कैफियत, उनके शौक़ की कैफियत, उनकी कारकर्दगी, उनकी एफिशिएंसी, सब कुछ अगर 0 पे नहीं आ गई तो ये समझ लीजिए कि 100 से कम कोई 20 पे आ गई है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि सारी बातें कब से हैं, तो पता चले बातें सारी तकरीबन 2 साल से उनके अंदर पनप रही हैं। और जब
اس کو انہوں نے یعنی خود اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی، کسی اور سے تو کیا کرتی، خود اپنے آپ سے یہ بات نہیں کی کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا کوئی سبب بھی تو ہوگا نا. جب اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی، کسی اور سے بھی اپنی ساری کیفیات کی بات نہیں کی، نیند کی گولیاں کھاتی رہیں، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا کہ وہ ساری جو اندر کی جو کیفیت تھی وہ ایک جسمانی بیماری میں کنورٹ ہو کر ان کو اس نے آئی سی یو میں پہنچا دیا. اور آئی سی یو کے اخراجات کو ہٹا دیجیے، جو میرے خیال ہے ہزاروں لاکھوں کے آج کل آئی سی یو میں اخراجات ہو جاتے ہیں، پر پھر بھی اس وہاں تک کوئی نہیں پہنچا. یعنی جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا وہاں تک اب بھی اگر پہنچا تو میں پہنچا، اور اگر میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی سنیں گی کتنی نہیں سنیں گی، کیونکہ معاشرے میں ٹرینڈ تو یہی ہے نا کہ ہم دماغ کی بیماریوں کو، نفسیات کی بیماریوں کو بیماری اس طرح سے گردانتے ہی نہیں ہیں. بالکل. تو آؤ بات کریں کہ ایک کانسیپٹ تو یہ بھی ہے، لیکن بس میں یہ بہت شدت سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بول کے چلے جانا میں اور بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ڈاکٹر اقتدار، جب ہم بات کرتے ہیں کہ آؤ بات کریں، تو ہمارے رویے، ہمارے الفاظوں کا چناؤ بڑا اہم ہوتا ہے، جو آپ کی ذہنی دوسرے جس سے آپ بات کریں اس کی ذہنی صحت پہ بہت اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو آج کل کے ماحول میں یا تیز رفتار زندگی میں، چاہے ہم ماں باپ کی بات کریں، جب وہ اپنے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بات کرنا اور بولنا الگ ہے، تو کس قسم کے الفاظوں کا استعمال ہم آج کل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہر چیز پہ کس طرح کا ذہنی دباؤ پڑ رہا دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو کیپٹلزم نے ہم سب کو ایک دوڑ میں لگا دیا ہے. اب سب کام کر رہے ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں کہ مطلب سب لوگ یعنی اپنے فائنانسز کو امپروو کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ان فائنانسز کو امپروو کرنے کے چکر میں غالباً رشتے جو ہیں ہمارے وہ شاید اتنے مضبوط رہے نہیں، کیونکہ رشتوں کو چاہیے ہوتا ہے فائنانس سے ہٹ کے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. آپ کی محبت، آپ کا ٹائم، اور آپ کا ٹائم وہ محبت والا ٹائم، انٹریکشن والا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کسی کے پاس بیٹھے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں یا گفتگو بھی کرتے رہیں، طرح گفتگو کرتے رہیں، تو اس سے تو بات نہیں بنتی. تو اب بچوں کے ساتھ بھی میرا خیال ہے جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ آج کل اتنا سفیشینٹ ہوتا نہیں ہے کہ جتنا غالباً ہونا چاہیے. دوسرا جو ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس آج کل آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ پیرنٹنگ کچھ بہت ہی ڈفرینٹ نوعیت کی کچھ ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے. اس میں کتنا قصور ہم لوگوں کا ہے کہ جو ہم ان کو پیرنٹنگ کے کوئی نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے ہر دوسرے روز اپنی او پی ڈی میں کسی ماں اور بیٹی کو جو میرے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ میں سے ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے. یعنی پورا کا پورا توازن اتنا عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے کہ مطلب آج کل مائیں بالکل مجبور ہو گئی ہیں بیٹیوں کے ہاتھوں، بیٹے کے ہاتھوں، کہ بھائی ہماری سنتا ہی نہیں. 2:30 بجے تو دوپہر کو یہ سو کے اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہی اس کو سمجھائیے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ 5 منٹ کی گفتگو میں اس کو کیا سمجھاؤں گا، سارا دن تو آپ اس کے ساتھ رہتی ہیں، کیا آپ ایسا کرتی تھیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے. کیوں ایسا نہیں کرتی تھی؟ ہماری ماں تو کھڑی ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا پھر آپ کیا ماں نہیں ہے؟ تو مطلب بچوں کے حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹریکشنز اور یہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے بہت بہت مصنوعی سے اسٹینڈرڈز اپنے اختیار کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں شاید انٹیلیجنس لیول بڑھ گئی ہو، شاید ان کے او لیولز میں اور اے لیولز میں A+ اور A* زیادہ آتے ہوں، پر سیوک سینس کتنا اچھا بن رہا ہے، وہ کتنے اچھے ہیومن بینگز بن رہے ہیں. وہ بات کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے اس بات کا کتنا اہتمام رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کافی بات کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں تربیت پیچھے رہ گئی ہے، تربیت پیچھے نہیں رہ گئی، تربیت غائب ہو گئی، غائب ہو گئی. تعلیم رہ گئی. بڑا اچھا سا شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. اچھا ڈاکٹر اقتدار، آپ نے کہا آؤ بات کریں. جب ہمارے پاس اس مصروف زندگی میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، میں اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتی ہوں جو میں نہیں کہہ پا رہی، جیسے آپ نے ایک پیشنٹ کا حوالہ دیا کہ وہ اتنے عرصے سے بات نہیں کر پایا اور پھر وہاں تک پہنچ گیا سلیپنگ پلز لے کے. جب میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں نہیں رہتی ہیں، آپ کے خاندان میں رہتی ہیں. مسئلہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کے لیے کسی پروفیشنل کی کیوں ضرورت ہے کہ جو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ کسی حوالے سے مطلب ایک رانگ ڈائریکشن میں ساری کی ساری چیزیں مڑ جائیں.
ہر میاں کے پاس بیوی ہے، ہر بیوی کے پاس میاں ہے، بچے کے پاس باپ ہے، بہن کے پاس بھائی ہے، بھائی کے پاس ماں ہے، سب لوگ ہیں تو صحیح. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مطلب میں نے تو اکثر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہی ڈرائنگ روم میں 8 لوگ بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سب سوشل میڈیا پہ کسی ایسے لوگ سے بات کر رہے ہیں کہ جن کو جانتے بھی نہیں، جو سمندر پار ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے، مطلب اس نے غالباً ہمارے یعنی ہمیں بات کرنے سے روک دیا ہے نا. ورنہ کون سا گھر ہے جو کہ افراد سے خالی ہے؟ بالکل. اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹر اقرا، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے اندر جو صبر، جو ہمارا برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی بات سنتے بھی نہیں ہیں. ناؤ وی آر ناٹ اے گڈ لسنرز آلسو. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. لسنر تو ہم رہے ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ بولنے میں اور بات کرنے میں فرق ہے. ہم بول کے چلے جاتے ہیں، ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں. اب اس میں برداشت اور صبر کا پہلو کتنا ہے کتنا نہیں، پرابلم مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اتنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نا کہ مطلب اب صبح سے شام تک، مطلب میرے پاس ایک کپل آیا کرتا تھا کچھ عرصے پہلے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو شکایت تھی کہ میرا میاں مجھ کو ٹائم نہیں دیتا، اور ان کی شکایت بالکل جائز تھی. جب میاں سے بات کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں گلشن معمار میں رہتا ہوں اور کیواڑی پہ کام کرتا ہوں. صبح نکلتا ہوں، کیواڑی جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، لائک لاگ آف ووڈ میں جا کے سو جاتا ہوں. آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، یا کب تو میں بات روٹی کروں. کما لوں یا ٹائم دے دوں. اب دونوں کی باتیں سنیں تو دونوں کی باتیں ہیں تو جنرل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے. اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ جو مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری ساری جو ضروریات ہیں وہ پیسہ پوری کرے گا. ہم میں سے کوئی بھی آدمی مطلب اپنے حساب سے، اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے جینا نہیں چاہتا. سب لوگ اوپر ہی کی طرف جانا چاہتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر اقرا، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسی ہی ڈگر پہ چلتے ہی چلے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ دیکھیے ٹھیک تو چیزیں خود بخود بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں نا. الٹیمیٹلی برائی کا بھی پیک آتا ہے، تو جب پیک آئے گا تو اس کے بعد ٹھیک ہونا تو چیزیں شروع ہو ہی جائیں گی. لیکن اچھا ہے کہ بہت ساری چیزیں خراب ہونے سے پہلے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ جب یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے بچے لوز کر دیے تو اس کے بعد اگر بہت ساری چیزیں آپ کی یعنی میرے مرنے کے بعد ٹھیک ہو گئیں تو اس کا مجھے کیا فیض پہنچا. تو اچھا ہے کہ چیزوں کو مطلب ادراک کرنے کے بعد ہم ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیے زیادہ تو امپروو نہیں کرنا نا، صرف اتنا ہی تو کرنا ہے نا کہ ہم آپس میں بات کر لیا کریں کہ مجھے آج کا دن میرا کیسا گزرا مثال کے طور پہ. یا اگر میں آج اداس ہوں تو مطلب یہ کہ مجھے اداسی ہو رہی، صرف بات ہی بتا دیں کہ میں اداس ہوں، اس چکر میں نہ پڑے کہ کیوں اداس ہوں، بس اداس. بس اداس ہوں. تو کیا اس بات کو کہنے میں حرج کیا ہے؟ اچھا اس بات کو کہنے میں حرج کیا ہے، میں آپ کو یہ بتایا، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس بات کو کہنے میں حرج یہ ہے کہ غالباً اداسی کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اداس تو ہو ہی نہیں سکتا، میں صرف خوش ہو سکتا ہوں. اداس جب بھی میں ہوں گا مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کیوں اداس ہوں. اب کیوں کا کوئی جواب میرے پاس کئی دفعہ ہوگا ہی نہیں، تو میں کیا بتاؤں ان کو کہ کیوں اداس ہوں. لہٰذا میں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میں اداس ہوں. میں پریشان ہوں، میں بیزار ہوں. کیوں بیزار ہوں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سب کچھ تو ہے گھر میں، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے پہ، آخر بیزار کس لیے ہو؟ تو وجہ بتانی پڑے گی بیزار کس لیے ہوں. تو لہٰذا میں کیا بتاؤں ان کو، کیا میں بیزار کس لیے ہوں. کبھی کبھی اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. مطلب بہت ساری دفعہ میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. مطلب اگر ہم مرض کی نوعیت سے بات دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ مطلب آپ کو کوئی انیشیلی امیجیٹلی کوئی پرابلم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے. مطلب مجھے 9:30 سے 10:30 سے کام کرنا تھا، 11 بجے یہاں پہ آنا تھا، میں ٹائٹ ہو گیا، میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے بات کر لی، ان کو بتا دیا کہ مجھے تھوڑا سا جلدی آ کے لے جانا، وہ لیکچر تھوڑا جلدی ختم کر دیا، ورک آؤٹ کر لیا نا، بات کر لی. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب مجھے یہ چیز بیماری کی شکل میں آ رہی ہے. جب بیماری کی شکل میں آ رہی تو پھر تو مجھے نہیں پتا نا کہ میں کیوں پریشان ہوں. تو جب مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پریشان ہوں اور آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کروں گا تو لامحالہ آپ کی زبان پہ یہ سوال آئے گا کہ آپ کیوں پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ اداسی کو ہم نے ایک نارمل ایموشن کے طور پہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. بالکل. کبھی کیا مسئلہ ہے اگر میں کبھی کبھی دکھی ہو جاتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے، اگر کبھی کبھی میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں تو کیا ہے. آپ خالی مجھے ٹیشو پیپر دے دیں، اگر اپنا دوپٹہ نہیں دے سکتے تو
ٹھیک ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, وہ کبھی کبھی مجھے کہتا ہے ماما آئی ایم ویری سیڈ ٹوڈے. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں, واک کرنے چلتے ہیں, پیچھے سے نا آئس کریم کھانے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر میں اس کو لے بھی جاتی ہوں, اور پھر اس پیدل جو 5 منٹ کا راستہ ہے اس میں اس سے بات بھی کرتی ہوں کہ اچھا تم آج سیڈ کیوں ہو رہے ہو. پھر پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اسکول میں کوئی ایسی بات ٹیچر کی تھی جو اس کو اچھی نہیں لگی. تو پھر میں اس کو اس کے ایسپیکٹ سے سمجھاتی ہوں کہ وہ ٹیچر کو بھی برا نہ سمجھے اور اپنی اس چیز کو صحیح کر کے ہیپی ہو جائے. صحیح بات. پر یہاں پہ میں آپ کی ایک تصحیح کرتا چلوں, اس سے پوچھ لیجیے کیا کوئی بات ہوئی ہے جو اداس ہو, تاکہ وہ جگہ رہے کہ نہیں بے بات کے بھی اداسی ہو سکتی ہے. آپ نے پہلے ایزیوم کیا کہ نہیں کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی, اور وہ بات نکلی بھی. ٹھیک ہے, تو اس سے پوچھ لیں کیا کوئی بات ہوئی ہے جو اداس ہو. پھر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بتا دے گا, ورنہ کوئی بات نہیں, مطلب بے نام سے اداسی آ جاتی ہے. بالکل ایسی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی بچے یا ہم خود بھی, ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, ہم بالکل فری بیٹھے ہوئے, تو پھر ہم کہتے ہیں یار کیا کچھ کرنے کو نہیں ہے. ایسی پھر انسان کو اداسی سی فیل ہوتی ہے کہ کوئی دوست بھی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن شاید اس وقت آپ کے پاس کوئی اچھا سا ایک فون آ جائے, یا آپ کسی کو فون کر کے بات کر لیں, تو وہ بات کرنا آپ کا مسئلہ, اب وہ 10 منٹ کی اداسی ختم ہو جاتی ہے. 10 منٹ کی اداسی ختم ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں. ہاں, لیکن مطلب میرا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اداسی کو خوشی کی طرح ایک نارمل جذبے کے طور پہ لینا چاہیے. یہ بھی ایک ایموشن ہے. یہ بھی ایک ایموشن ہے. اس کو ہمیشہ اس کی وجہ خوشی کا, آپ نے کبھی آج میں خوش ہوں, ہم کب پوچھتے ہیں کہ اچھا کیوں خوش ہو بھائی, کیوں خوش ہو, ٹھیک ہے اللہ تمہیں خوش رکھے, یہی کہتے ہیں. تو اگر میں آج اداس ہوں تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ اللہ تمہیں اداس رکھے, لیکن ٹھیک کیوں ہے, اداس ہاں, لیکن کیوں اداس ہوئی, کوئی بات نہیں, کہ کوئی چلو چلتے, آپ نے صحیح کہا کہ چلو آج چلتے ہیں, واک پہ چلتے ہیں, لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. ٹھیک ہے, تو ایک کمپنی مل گئی. اگر اداسی بے نام تھی, یہ ناصر کاظمی اتنے بڑے شاعر تھے, ساری شاعری اداسی میں تو کر گئے, ورنہ ہمارے گھر کے دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے, یہ شعر کہاں سے آتا ہے اگر اداس نہ ہوتا. اداسی نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو مطلب اداسی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہاں, اگر اداسی پرسسٹنٹ ہو, اگر اداسی اتنی بڑھ جائے کہ مطلب آپ سے روزمرہ کے کام نہ ہو, اگر اداسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کا زندگی جینے کو دل نہ چاہے, اگر اداسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کو لگے کہ آپ تو خودکشی ہی کر لینی چاہیے, پھر اس اداسی کو آپ ایک نارمل جذبے کے طور پر نہ لیں بلکہ ایک بیماری کے سمٹم کے طور پر. تو وہاں پر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم اس اداسی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ مری جانے سے. اس اداسی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ایک اچھی مووی دیکھنے سے. اس اداسی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ عمرہ کرنے سے, اور کبھی کبھی منشیات, اور کبھی بہت زیادہ. بالکل. اور میں نے ایسی ینگ جنریشنز بھی دیکھی جو اپنی اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ویڈیو گیمز, راتوں کو موویز دیکھنا, جاگنا, جنک فوڈ کھانا, اور ہم, لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر اقدار؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹھپا لگ چکا ہے کہ یار یہ اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا تو یہ تو پاگل ہے. تو کتنا ضروری ہے اس وقت ڈاکٹر کو دکھانا؟ دیکھیے, مطلب پہلی بات تو یہ, اب اس بات کو تو میرا خیال ہے آپ نے خود ہی جیسے کہا کہ 15-20 سال سے تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ بھائی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے آؤ, کوئی بات نہیں. پاگلوں, اگر میں ٹائم اینڈ اگین یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کو آپ عرف عام میں پاگل کہتے ہیں, جس کو ہم کہنا نہیں چاہتے پاگل, بیکاز اٹ از اے ڈیروگیٹری ریمارک, تو آپ جس کو عرف عام میں پاگل کہتے ہیں, وہ ٹوٹل اگر میں 20 مریض دیکھ رہا ہوں اپنی او پی ڈی میں تو ایک آتا ہے. 19 وہ آتے ہیں کہ جن کو مطلب ڈپریشن ہوتا ہے, یا انٹریکشن کے پرابلمز ہوتے ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے, منشیات کے مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ پاگل تو 20-22 مریضوں میں سے ایک یا دو ہمارے پاس پاگل آتے ہیں. اور جن کو ہم بہت آسانی سے ٹریٹ کر لیتے ہیں, ہم ان کو نہیں اچھی طرح ٹریٹ کر پاتے کہ جو بقول کسی کے جو پاگل نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتے, وہ دیوانے ہوتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر اقتدار, بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت سارے لوگوں میں جانے سے کتراتے ہیں. جب اچھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ, لیکن وہ فیملیز میں منگل نہیں ہوتے, دوستوں کے پاس نہیں جاتے, تو کیا یہ بھی کئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے؟ اگر آپ سائیکیٹری کی زبان میں بات کریں تو ہاں, سوشل انگزائٹی ڈس آرڈرز ہم ان کو کہتے ہیں. لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں پرابلم ہونا, پبلک اسپیکنگ میں پرابلم ہونا, ان کو ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہ وہ جب بھی جائیں گے لوگ ان کو ایویلیویٹ کریں گے,
اور ایویلیویٹ بھی نیگیٹولی کریں گے. کوئی ان کے بالوں پہ تبصرہ کرے گا, کوئی ان کے کھڑے ہونے کے اسٹائل پہ تبصرہ کرے گا. وہ پرابلی جو لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ مطلب ان سے یہ سارے کام کراتا ہے. تو یس, یہ بھی ایک مطلب اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک بیماری کی کیٹیگری میں ہی ہم اس کو لے کر آتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو کنسلٹ کر لینا چاہیے, مطلب ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے. بالکل, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ پہ بھی کام کرنا سمہاؤ اس معاشرے میں رہنا ہے تو ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم بچپن سے ہم بچے کو کانفیڈنس دیتے ہیں, مے بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے پاس فیس بک پہ سوال ہے, شہزاد لگاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پلیز انزائٹی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن تو ابھی آپ نے بتایا ہے تھوڑی دیر میں پہلے ہی بھی, تو انزائٹی کیا چیز ہے, اس پہ تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا. انگزائٹی کو جتنا زیادہ میں پڑھتا ہوں اتنا ہی میں الجھتا چلا جاتا ہوں. انفیکٹ کہ مطلب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ٹریٹ اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہوتا کیا ہے, اگر تھوڑا سا مختصر تفصیل, جس کو عجیب سا لفظ میں بنا رہا ہوں, مختصر تفصیل, کہ ہمارے اندر یوں کہ سمجھ لیجیے کہ ایک پیرنٹ ہوتا ہے جو ہر وقت ہمیں ڈونٹس کہتا رہتا ہے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ایک ہمارے اندر چائلڈ ہوتا ہے جس کو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کو امیڈیٹ, جو اس کو دودھ چاہیے تو امیڈیٹ چاہیے, اس کو کھلونا چاہیے تو رات کے 2 بجے چاہیے, جیسے بچہ ہے بھوک کے مارے. ٹھیک ہے, اب یہ جو چائلڈ اور پیرنٹ کا آپس کا کانفلکٹ ہے نا, چائلڈ ڈو پیرنٹ ڈونٹ, اس کانفلکٹ کا نام, یعنی یہ جتنا زیادہ کانفلکٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ سمجھ لیجیے کہ چنگاریاں نکلیں گی. اس چنگاری کو آپ کہہ لیجیے انگزائٹی. فائن, یہاں تک بات ہو گئی. اب اس ڈوز اور ڈونٹس کے مسئلے کو حل کون کرتا ہے؟ اس کو کرتا ہے ایڈلٹ. ایڈلٹ ایسا کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ورکیبل کمپرومائز کرواتا ہے, اور جتنا ایڈلٹ آپ کا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اچھا کمپرومائز کروائے گا. کیونکہ چائلڈ کا اور پیرنٹ کا لڑائی جھگڑا تو ہمیشہ کا ہے, ڈوز اور ڈونٹس کا تو ہمیشہ کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ کا ایجنٹ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی کمپرومائز اچھا ہوگا, جتنا کمپرومائز اچھا ہوگا اتنی انگزائٹی کم ہو جائے گی. اس کو مختصر ترین جو میں ایکسپلینیشن اس کو دے سکتا ہوں وہ یہ دے سکتا ہوں. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ چنگاری, جب دو چیز ٹکراتی ہیں, جو 2 پتھر ٹکراتے ہیں تو اب چنگاریاں نکلتی ہیں. وہ چنگاری پھر سمجھ لیجیے کہ انگزائٹی کی سمٹمز ہیں. کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, کسی کو پسینے آ رہے ہیں, کسی کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے, کسی کا مطلب منہ خشک ہو رہا ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے. تو انگزائٹی کے تو 101 سمٹمز ہیں, بٹ کرکس اس کا یہی ہے. اب بات ہے کہ ایڈلٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس مطلب مختلف میکینزم, سائیکولوجیکل میکینزمز ہوتے ہیں. وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے, پرابلی یہ فورم مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ایک کال شامل کرتے ہیں. شومی جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر سے میرے ایک سوال ہے. میری والدہ 20 سال سے شوگر کی پیشنٹ ہے. میں ان کی بہت کیئر کرتا ہوں. شوگر بالکل نارمل ہے, لیکن ابھی ان کو آنکھوں میں موتیاں ہو گئی, اور موتیے کی وجہ جب میں سرجری کے لیے آپریشن پیشنٹ لے جاتے تو ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. جب میں دوبارہ آپریشن ناکام, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں بلڈ پریشر میں ان کے آپریشن نہیں کر سکتا, آپ اسے دل کے ڈاکٹر کو دکھائیں. جب دل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے. تو میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. میری 5 دفعہ آپریشن کی تیاری مکمل ہوئی. آپریشن تھیٹر کے دوران ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے, جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. مجھے کوئی حل بتائے یا اپنی کلینک بتائے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو نفسیاتی کوئی وجہ ہے ڈپریشن کی. اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. مجھے ذرا رائے کیجیے. شکریہ. ٹھیک ہے جی. خیر یہ دوسرا کوئی مسئلہ, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کوئی گائیڈنس دینا چاہیں. ہاں دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر سے یا آپریشن ٹیبل سے یا آپریشن سے خوف تو بڑا ایک فطری سی چیز ہے نا. اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ڈر رہی ہیں, لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ آپریشن ٹیبل پہ جانے سے پہلے ان کو کوئی سکون آمیز دوائیاں دے دیتے ہیں, اور اس کی سرجری اگر اسینشیل ہے تو وہ کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئی والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. سامعین, ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر اقتدار توفیق ہمارے ساتھ, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. کیا آپ بڑھتے ہوئے یوٹیلیٹی بل سے پریشان ہیں؟
ایکسٹرا آمدنی کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں، مگر کیسے؟ اس بڑھتی مہنگائی میں گھر بیٹھے ملے 14% تک اضافی ماہانہ آمدن. آج ہی اپنا HPL ماہانہ آمدن سیونگز اکاؤنٹ کھلوائیں. مزید تفصیلات کے لیے 111-111-425 پر رابطہ کریں. جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہے. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین، ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک ہاٹ FM 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو سنتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا. اور آج کا یہ ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آؤ بات کریں ذہنی صحت کی. ہم آگاہی مہم پہ آج کل شوز کر رہے ہیں. اور سامعین، کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں. کھانی تو ہم نے بس 2 روٹیاں ہی ہیں نا. جینے بھی ہم نے صرف ایک زندگی ہی جینی ہے. لیکن فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور ہم کتنے لمحے خوشی سے گزارتے ہیں اور ہماری وجہ سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم کتنے خوبصورت الفاظوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ زندگی کی بڑی اہم باتیں ہیں جس کو ہم شاید نہیں ہم اس پہ غور کر پاتے. ڈاکٹر اقتدار توفیق، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہی کرنٹلی ورکنگ. اور سامعین، ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر اقتدار، میں چاہوں گی کہ آپ نے بڑے اچھے خوبصورتی سے بتایا کہ بات کرنا کتنا اہم ہے. بولنا اور بات کرنے میں بڑا اہم فرق ہے. الفاظ بڑے اہم، الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ ہماری سوچ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ہماری بہت ساری ایسی تربیت، ہمارے مزاج، ان سب چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھی ذہنی صحت کے لیے آپ سامعین کو کیا ایسا بتانا چاہیں گے کہ ہمیں زندگی میں کیا ایسا کرنا چاہیے، کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس پہ ہماری ذہنی صحت برقرار رہے؟ اگر ہم مایوس ہو رہے ہیں یا اداس ہو رہے ہیں تو کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں ڈائیورٹ کر سکتی ہیں، پازیٹیو رکھ سکتی ہیں ہمیں؟ دیکھیے، ایک تو ابھی آپ جو بات کر رہی تھی نا کہ مطلب آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں، لاکھوں روپے ہوں اور کوئی دوست نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بڑا اچھا سا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو لوگ روپے آنے پائی کے والے زمانے کے، کہ 1,00,000 2,00,000 کی نہیں پرواہ، ایک آنا ہی تیرا کافی ہے. اب یہ آنا کو اب 1 روپے میں 16 آنے، جو لوگ جن نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے نا بالکل. کہ 1,00,000 2,00,000 کی نہیں پرواہ، ایک آنا ہی تیرا کافی ہے. تو آنا کس کا؟ ایک دوست کا. تو جو بات کرنے کے لیے جیسے بات ہم نے شروع کی تھی کہ کم سے کم کوئی ایک کندھا تو ہو کہ جس کے اوپر ہم سر رکھ کے اپنی بات کر سکیں، ایک رو دوست. سکیں. ایک دوست ہو جس سے دل کی بات ایسے کہہ سکے جو ایکسپلائٹ نہ کرے، جو ججمنٹل نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ذہنی آسودگی یا ذہنی اطمینان کے لیے پہلی بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا دوست نہیں ہے. اگر میں خود اپنی زندگی کو دہراؤں تو پرابلی اللہ کا شکر ہے، خیر میری بیگم بہت اچھی ہیں اور ان سے میں بڑا اچھا شیئر کرتا ہوں. بٹ ادروائز اگر دیکھا جائے تو مطلب لوگ اتنے مصروف ہیں کہ مطلب آپ ان سے اویلیبل نہیں ہیں آپ کے لیے. تو ذہنی آسودگی کے لیے پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ روٹینز لائف کے بڑے ڈفرینٹ ہو گئے، بڑے انہیلدی ہو گئے ہیں. آپ سوتے کس وقت ہیں؟ رات کے 3 بجے. آپ اٹھتے کس وقت ہیں؟ صبح کے 12 بجے. میں ان سے پوچھتا ہوں صبح کے 12 بجے ہوتی ہے. آپ کھاتے کس وقت ہیں؟ مطلب ہم ناشتہ کرتے ہیں 1 بجے. رات کا کھانا کس وقت کھاتے ہیں؟ رات کے 2:30 بجے. رات کے 2:30 بجے کیوں کھاتے ہیں؟ جی اب دکان بند کر کے 1 بجے آتے ہیں. 1 بجے آنے کے بعد پھر میں اس کے بعد بچے تو سو چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کھانا دیتی ہوں، پھر ہم لوگ چائے پیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ بیسیکلی یہ روٹین مطلب ہم اختیار کر کے ہیلدی لائف کیسے گزار سکتے ہیں. کیونکہ ہیلدی لائف گزارنے کے لیے تو ہمیں اس بایولوجیکل کلاک کا پابند ہونا پڑتا ہے کہ جو اللہ میاں نے ہمارے اندر رکھی کہ رات کس وقت ہو رہی ہے، دن صبح کس وقت ہو رہی ہے، اور مطلب آپ نے کھانے کے ٹائمنگز آپ کے کیا ہیں، کیا کھا رہے ہیں.
जंक फूड खा रहे हैं या अपने घर का पका हुआ खाना खा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, फिर खर्चे को पूरा करने के लिए स्ट्रगल बढ़ता है, स्ट्रगल करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वो टाइम कहाँ से लाते हैं? दिन तो वही 24 घंटे का है ना, तो फिर टाइम एट द कॉस्ट ऑफ फिर फैमिली टाइम निकालते हैं ना आप। तो True. मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अनहेल्दी होती चली जा रही हैं बतदरीज। तो जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, फैमिली टाइम और मी टाइम। Me time. मी टाइम तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं निकालता। बड़ी मुश्किल से मेरा ले दे मत। के एक वीकेंड मिलता है, वीकेंड फिर आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को घुमाने लेकर चले जाता हूँ। आपका अपना टाइम कौन सा है जिसमें आप खुद अपने आप से बातें करते हैं? बात करना सिर्फ ये तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे बात करूं, अपने आप से भी तो खुद कलामी लिखी थी ना प्रवीण शाकर ने, तो अपने आप से भी तो बात करें कि आपको क्या चाहिए। और आपको अगर चाहिए एक अच्छा राग भैरवी सुनना तो वो सुन लीजिए, बिल्कुल। अगर आपको एक अच्छी किताब पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको एक तन्हाई, एक माहौल चाहिए या उसी जैसा एक साथी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मुझे कई दफ़ा लगता है कि हम अपने लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं निकाल पा रहे, मतलब या ज़रूरतों के लिए जी रहे हैं या उसको मतलब ड्यूटी से पूरी कर रहे हैं कि जी वीकेंड पे बच्चों को घुमाने लेके जाना है, बेगम को अपना पिक्चर दिखाना है। हेल्दी एक्टिविटीज़ में आ जाना चाहिए वापस हमें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर इकतार, एक सवाल है मेरा। बहुत सारे लोग ना जिंदगी में मल्टीटास्किंग होते हैं, एक वक्त में 6-7 काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो बड़े अपने आप को वैसा समझते हैं कि जी हम पूरा दिन सारे काम पड़े उससे कर लेते हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, सब काम करते हैं। क्या ये मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं एक वक्त में आके आपके दिमाग को मुतासर करती है? देखिए एक बात तो है कि इसमें जेंडर डिफरेंस है, मतलब खवातीन बड़ा अच्छा मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, मर्द यूजुअली मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता है। एक बात तो ये सुन लें। दूसरी बात है कि मल्टीटास्किंग में क्योंकि जितना ज़्यादा आप माइंड को, ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना ही ब्रेन आपका देर तक चलेगा, शार्प रहेगा। ओके। हाँ, अगर मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब फिर आप किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और टैक्सिंग कर रहे हैं अपने दिमाग की, तो फिर मुझे लगता है कि उस हद तक मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना चाहिए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप पैदल कितना चल सकते हैं, आप कितना तेज़ दौड़ सकते हैं, कितनी देर तक दौड़ सकते हैं। हर आदमी का मुख्तलिफ स्टेमिना होता है। तो मल्टीटास्किंग बजाते खुद कोई बहुत बहुत डेट्रीमेंटल चीज़ नहीं है, जितना आप मैनेज कर सकें और जिस उम्र तक मैनेज कर सकें, बट दैट शुड बी कंप्लीटेड, मतलब हर टास्क का कंप्लीशन रिपोर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इकतार, बहुत सारे ऐसे लोग आपके घरों में मौजूद होते हैं, अगर हम बूढ़े अपने माँ बाप की या दादा दादी या नाना नानी की बात करें, ठीक है, वैसे तो हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि बात करना ही अहम है, लेकिन ये तमाम लोग उम्र के जब हिस्से में आते हैं, हम देखते हैं कि इस उम्र में जाहिर है वो कहते हैं ना कि आपका एक लाइफ पार्टनर, दोनों मियाँ बीवी दो पहिए बन के पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ज़ाहिर है हर शख्स ने अल्लाह के पास जाना है और कोई ना कोई पहले चला जाता है, तो हम देखते हैं कि उस एज में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इस उम्र में देखा जाता है। तो क्या हल है इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए? क्या किस तरह हमें लोगों की मदद करें? बड़ा मुश्किल तो सवाल है जो मैं नहीं, मुश्किल सवाल नहीं, मैं इस चीज़ पे कुछ और इस पे सोचने लगा हूँ और वो क्या सोचने लगा हूँ भी अभी बताता हूँ आपको। देखिए डिप्रेशन के दो पीक्स होते हैं ना। एक पीक आपको सुन के हैरत हो कि आजकल 20-21 साल का होता है ना, कि जब बच्चा बिल्कुल जिसको टेक ऑफ करने के लिए तैयार है जिसका प्लेन, और उड़ने भी ना पाए कि गिरफ्तार हुए हम, डिप्रेशन हो गया और उसकी डिसेबिलिटी और फंक्शनैलिटी बहुत कम हो गई। और दूसरा पीक होता है कोई 50 के बाद, जब चीज़ें ग़ालिबन आपके क़वा मुज़महिल हो रहे होते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी मसरूफियात में लग जाते हैं, आपके हार्मोन्स वैसे कम हो जाते हैं, तो वो भी सिलसिला है। और ग़ालिबन ये वो वक्त होता है जब 60 साल के बाद के एक ना एक पार्टनर जो है वो साइड पे चला जाता है और फिर आप अकेले रह जाते हैं। तो उस वक्त भी ज़ाहिर है क्योंकि साथ का टाइम ग़ालिबन वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो कितना अच्छा गुजारा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करूँगा, आपने तो नहीं की, मैं करूँगा, और मैं इस शेर के साथ करूँगा कि ख़िज़ा ने आके कहा मेरे गम से क्या हासिल, जहाँ बहार लुटी उस चमन की बात करूँ। आप यकीन कीजिएगा मेरे पास हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन कोई ना कोई ऐसी खातून या साहब तो कम खातून आती हैं जो बिल्कुल अवाइले उम्र में बेवा हो गई। उनका क्या है,
ان کے بارے میں بھی کبھی کس نے سوچا کہ ان کا کیا ہے. تو بڑھاپے میں تو ٹھیک ہے, اگر 60 سال کے بعد کسی کا پارٹنر چلا گیا تو ٹھیک ہے, فائن, اٹس اے ویری ڈیزاسٹرس تھنگ. جب جوانی میں ہی جب چلا اکیلا گیا ہو جائے پھر. اور اس پورے معاشرے نے اس کی ستی کی رسم کر دی ہے نا. اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے 2 بچے ہیں, تو ان 2 بچوں کے سہارے وہ جیے. 36 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. تو خزاں نے آ کے کہا میرے غم سے کیا حاصل, جہاں بہار لٹی اس چمن کی بات کرو. ویری ٹرو, بہت ہی خوبصورت بات ہے. یقیناً پوری زندگی تو آپ نے خوبصورت گزاری ہے. اگر کبھی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ نے زندگی بہت حسین اپنے پارٹنر کے ساتھ گزاری ہوتی ہے تو اینڈ وقت آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے, انسان کے پاس یادیں ہوتی ہیں. یادیں زندگی میں بڑی اہم ہاں ہوتی ہیں. بہت اہم ہوتی ہیں, پر یادیں کبھی بھی ضرورت سے زیادہ اہم نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے اگر ہم تھوڑا سا میں اس پہلو کو بھی ٹچ کرنا چاہتی ہوں, ہماری ازدواجی زندگی جو آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں اس وقت, ہم چاہے وہ لو میرج کی بات کریں چاہے ہم ارینج میرج کی بات کریں, ہم ہر کسی کا ایک ہی حال دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مضبوطی, پرانے رشتے ہوا کرتے تھے کہ بالکل مضبوط ہوتے تھے, لیکن اب لگتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی عجیب سی خبریں سننے کو ملتی ہیں. ہاں یہ بات صحیح. کس طرح ازدواجی زندگی کو مضبوط کریں؟ یقیناً مطلب اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیورس ریٹس بڑھ گئے ہیں. اسٹیٹسٹکس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جہاں ڈیورس ریٹس نہیں بڑھے وہاں پہ بھی کوالٹی آف لائف, میرٹل کوالٹی آف لائف کا فقدان بڑھ گیا ہے. پرابلی دیکھیے مطلب ایک تو یہ کہ جو ہمارا پوری فیملی سسٹم ہی اس وقت زبوں حالیہ کا شکار ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں, اس کے لیے مطلب سوشیولوجیکل ریزنز بھی ہیں, فائنینشیل ریزنز بھی ہیں, لیکن اس کی بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب میں لیاقت نیشنل میں ایک دن کا ایک کلینک کرتا ہوں وینسڈے کو, جو صرف یہ ازواجی میرٹل کاؤنسلنگ کا ہی کلینک کرتا ہوں, عام دوسرے مریض میں نہیں دیکھتا. اور ان میں نے 2 چیزیں بہت کامنلی دیکھی ہیں. سننے والوں کو کوئی فائدہ ہو تو اللہ کرے ان تک بات پہنچے. ایک, کمیونیکیشن پرابلم. مطلب بیگم کہتی ہیں کہ مطلب میں اتنا اچھا کھانا پکاتی ہوں, کبھی میں نے تعریف نہیں کی. ہاں, میاں کہتے ہیں میں کھا رہا ہوں اچھی طرح سے, تو یہ تعریف ہے نا. ان سے کہتا ہوں کھل کے کہہ دو نا یار کہ اچھا بنایا, کیا جاتا ہے تمہارے ایک جملہ بنانے میں. میاں کہتے ہیں کہ جی مطلب اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے. میں نے کہا چلو اگر اس کو نہیں پتا تو تم بتا دو, بتانے میں کیا جاتا ہے, بولو تو صحیح. تو کمیونیکیشن بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات جس کو سن کے آپ کو حیرت ہونی چاہیے اصولاً, کہ آؤٹ آف دا کپل مطلب ایک نہ ایک پارٹنر کو میں نے دیکھا ہے کہ کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوپ نہیں کر پا رہا ہوتا. اور ایسے اگر میں آنکھ بند کر کے نگاہ دوڑاؤں تو کم سے کم 4-5 کپل تو مجھے ایٹ ونس یاد آ جائیں گے کہ جن کی ڈیورس ہو گئی, جو بعد میں جب دیکھا تو اس میں سے ایک کو کلینکل ڈپریشن تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی میرٹل لائف کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہا تھا. ڈپریشن کا ون آف دا ویری مین پیتھاگنومونک جس کو سائن کہتے ہیں نا, کہ آپ اپنی ڈیوٹی سے کوپ نہیں کر پا رہے. آپ یہاں پہ کمپیئرنگ کا پروگرام کرتی ہیں, آپ تھک جاتی ہیں. میں ڈاکٹری کرتا ہوں, اب اس سے نہیں ہو رہی, چھوٹے چھوٹے کام پہاڑ لگ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ. تو اس طرح میرٹل ڈیوٹی بھی کوئی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہاں, آپ اریٹیبل ہو گئے, آپ کا موڈ نہیں ہے, آپ کا فزیکل کانٹیکٹ کرنے کا موڈ نہیں ہے, ڈیزائرز آپ کی کم ہو گئی, ازواجی تعلقات خراب ہو گئے, اور کیونکہ آؤ بات کریں کا تو فیشن ہی نہیں, وہ ایزیوم کر لیا کہ نہیں یہ چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پرابلی مجھے لگتا ہے کہ ان 2 جگہوں پہ بھی اگر ہم کام کر لیں تو شاید امپرومنٹ آ جائے. کہ ایک تو کمیونیکیشن اپنا بہتر کر لیں, جو چیز تمہیں چاہیے اپنی بیگم سے, اپنے میاں سے, اس کو سارے زمانے کو کہتے پھرتے ہو کہ میرا میاں ایسا, میاں کو بھی کہہ دو تم ایسے ذرا بدل کے دکھا دو. باہر تو لوگوں کی تعریف کرتے ہیں, گھر پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, دونوں کا مسئلہ ہے, ایک کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایکسپیکٹیشنس پہ بھی بات کرنی ہے مجھے, شکر گزاری پہ بھی بات کرنی ہے. یہ بھی کہیں نہ کہیں ذہنی صحت پہ جاتی ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, اور ڈاکٹر اقتدار توفیق کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. بس اب ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایبٹ کی ماسپل لگاؤ اور 6 سے 8 گھنٹے تک مچھروں کو خود سے دور بھگاؤ. ماسپل اب ماسپل ریگولر, ماسپل کریم اور ماسپل سلک لیوینڈر کی خوشبو میں بھی دستیاب. ایبٹ کی ماسپل شراب سے دور رہنے پر مجبور.
کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. اور سامعین، آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم آؤ بات کریں یعنی ذہنی صحت کی آگاہی مہم پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقتدار توفیق ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمارے اندر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ماں بچے سے بہت ایکسپیکٹ کرتی ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت ایکسپیکٹ کرتی ہے، بچہ اپنے ماں باپ، ہر کوئی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ ہی صرف کر رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم تھینک فل نہیں ہیں، بس ہر چیز پہ ایک چیز ملتی ہے دوسری کی ایکسپیکٹ شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ایک چیز پہ رک نہ جانا یہ کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتا ہے؟ ظاہر بالکل، کیونکہ اگر آپ صرف ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو آپ کو نہیں ملی تو ہمیشہ دکھی رہیں گے. اگر آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو آپ کو ملی ہیں تو آپ سکھی رہیں گے. یہ تو ایک بڑا بیسک سا فارمولا ہے نا. خوشی ظاہر ایکسپیکٹیشنز، مطلب آپ جو کچھ دیں گی وہ آپ کو مل جائے گا نا. مطلب خوشی مجھے لگتا ہے بالکل ایک ٹینس بال کی طرح ہوتی ہے. آپ نے دیوار پہ ماری ٹینس بال، جس اسپیڈ سے ماری تھی اس اسپیڈ سے آپ کے پاس واپس آ گئی. آپ دیں تو کچھ نہیں رہے لیکن صرف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر مجھے لگتا نہیں کہ اس کا اینڈ اچھا ہوگا. فرسٹریشنز کے علاوہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ ضرور پوری کریں، لیکن اس کے بعد مطلب دیکھیے ہے تو یہ فلسفی یعنی ایک سوڈو فلاسفیکل بات کہ میں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں کرتا تو سب سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ ایسے کروں، نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. لیکن مجھے یہ دیکھ لینا چاہیے ایکسپیکٹ کرنے سے پہلے کہ میں دے کیا رہا ہوں. میں وہ نہیں دیکھتا، میں صرف ایکسپیکٹ کرتا ہوں. آرگنائزیشن میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہر ہے. جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر میں پہلے یہ دیکھ لوں کہ میں نے دیا کیا ہے تو خود بخود ہی میری ایکسپیکٹیشن لیول کم ہو جائیں گی. میں دے اتنا کم رہا ہوں نا تو پھر میں ایکسپیکٹیشنس کیا کروں گا. تو ہم تنخواہ تو کام کے مطابق ہی مانگنی چاہیے نا. تو یہ بڑا فرق ہے. دوسری بات ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنے بہت سارے پیشنٹ سے پوچھتا ہوں جی کیا حال ہے، ابا جی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے یار، اللہ کا شکر ہر ہے. بات پہ اللہ کا شکر. ہاں بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہاں ہے، ہاں بیمار ہے کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، بھائی کچھ کہو تو صحیح اللہ کا شکر. ہاں. اچھا بھی اللہ کا شکر بھی ایسے منہ بگاڑ کے کہیں گے فرشتے بھی کنفیوز ہو جائیں گے، شکر ادا کر رہا ہے ایک گلا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو شکر گزاری جو ہے نا وہ ایک تمانیت کے طور پہ آپ کے اندر آتی ہے، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کے انداز سے ظاہر ہوتی ہے. شکر گزاری یقیناً کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم شاید شکر گزاری کرنا بھول گئے اور بس ہر دن کچھ نیا چاہیے. ہر دن کچھ نیا آپ چاہیے. دیکھیں ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ بھی دلا دیں، ٹھیک ہے، دے آر نیور ہیپی. وہ شاید ہم سے سیکھ رہے ہیں یہ بات. ہاں اس لیے کہ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے نا، اس کی وجہ کہ ہم نے خوشی کو تلاش کیا چیزوں میں. خوشی پہ میں آپ سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک لیکچر دے رہا تھا ایک فورم پہ. وہ ڈفرینٹ لوگوں کا فورم تھا، اس میں ڈاکٹرز نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے. تو مطلب وہاں پہ مجھے پتہ ہی چلا کہ جو میں نے سارا انٹرنیٹ کھنگالا اور بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کی کہ ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ خوشی کا تعلق اخلاقیات سے. آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی مورل ویلیوز اچھی ہیں تو آپ خوش رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کووڈ نے دنیا میں بڑا چینج لے کر آئی. نہیں، کووڈ سے پہلے ایک اور چیز تھی جو وبا آئی تھی، وہ تھی کیپٹلزم کی. کیپٹلزم یہ چینج لے کر آئی کہ دنیا میں سب سے کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کامیاب وہ ہیں جن کی مورلز اچھے ہیں. اتنا سا چوڑی گھمائی، مورلز کو سیکنڈری کر دیا. اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خوشی کہاں سے آئے گی، مورلز کہاں سے آئیں گے. اب تو یہی پیمانہ رہ گیا نا کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں، میرے وسائل کتنے، وسائل کا کمپیریزن رہ گیا. تو آئیے پھر وسائل سے کمپیئر کر لیجیے خوشی کا کیا کام ہے. بالکل بالکل. اور ڈاکٹر اقتدار آج کل کی ہماری دوستی بھی ایسی ہی رہ گئی ہے کہ ہم اسی کو دوست بناتے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. کبھی ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ذہن کس سے ملتا ہے. ذہن ملنا بہت ضروری ہے. بالکل اپنی کلاس میں موو کرنا جس کو کہتے ہیں نا. اب اپنی کلاس میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ذہنی ہم مانگی ہے، تو یہ تو ہم نے اس کی کبھی فکر نہیں کی نا. ہم تو یہ بھی مسئلہ ہے. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام، میں شاہدہ بات کر رہی ہوں. میں اکثر آپ کا پروگرام سنتی ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے آپ کا بھی اور صاحب کا بھی.
और डॉक्टर साहब को रात को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब पहले भी एक दफा आए थे, मैंने तब भी इनका प्रोग्राम सुना था, इनकी बातों से तो इतना डिप्रेशन कम होने में मेरी सुन के ये जाता है सुकून से बैठ के सुनो। हाँ, तो अच्छा, तो फिर आप कोई सवाल करना चाहती हैं? अच्छा लग रहा है आपको ये सब सुन के? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं। हम्म, तो वैसे तो खैर मैं डिप्रेशन की मरीजा भी हूँ, काफी टाइम मैंने इलाज भी करवाया है। अब दिल चाहता है डॉक्टर साहब के पास आऊँ तो कम से कम बहुत सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल, नहीं बिस्मिल्लाह, ज़रूर आइए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपकी कॉल करने का। बहुत चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपकी बात। डॉक्टर साहब, मुझे ना इस कॉलर की उससे लगा कि हमें शायद अच्छी बात सुनने को भी नहीं मिलती है। वक्त ही नहीं है ना किसी के पास। बात ही नहीं किसी के पास। अभी जो हम लेक्चर की बात करके आ रहे थे, उसमें ये बात थी कि हम कितने अच्छे लिसनर हैं। तो अब मतलब ये कि डॉक्टर के पास आप बात करने के, मुझे आज तक अपनी उस पेशेंट का रिमार्क याद आता है। कोयटा में प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक बहन भाई अपनी माँ को लेकर आए, तो उनसे मैंने बात सुनी। उठते उठते उन बहन भाइयों को वो रिमार्क मैंने तमगे की तरह सजाया कि डॉक्टर साहब, जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम घर से निकले थे, जो जो बातें करने के लिए वो हमने पूरी कर ली। कितना अच्छा रिमार्क है और कितना एडवर्स रिमार्क है उन डॉक्टरों के लिए कि जो पूरी बात नहीं सुनते। बात सुनना बहुत अहम है, और हम डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो हमारी बात को सुन ले। सारे घर वालों को तो नहीं, समहाउ घर वालों को नहीं पता चलता कि यार इसके जहन में जो बात है वो हमारी समझ में आ रही है कि नहीं। तो यकीनन डॉक्टर बात सुने तो बड़ा अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम कहते हैं जी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना है और तमाम इलाज भी करने। आप कहाँ देखते हैं कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह के करीब होना, इन तमाम मसलों का कितना हल है? जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो फिर क्या अल्लाह के करीब होना कहीं ना कहीं आपको जहनी सुकून देता है? देखिए, हमारी पुरानी किताबें भी मुझे याद है कि वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करती थी, मोहम्मदन्स। मुझे अभी भी पैथोलॉजी की अपनी किताब याद, और वो इसी हवाले से इस्तेमाल करते थे कि जो बिलीवर्स हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं, या अगर बीमारियां हो जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट का आउटकम बेहतर होता है। पर यहाँ पे एक गलतफहमी मैं सबकी दूर करना चाहता हूँ कि अल्लाह से कुर्बत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारा खालिक है। अल्लाह से कुर्बत हमारे बहुत सारे ज़हनी सुकून का कहना चाहिए कि सरचश्मा है कि जो हमें होना चाहिए। अल्लाह से कुर्बत किसी मर्ज का बराह रास्त इलाज नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मैं नियत करता हूँ 40 रकात नमाजों की कि मेरा ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाए। ठीक है ना? तो ये जो आपने बात कही ना, इससे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये अखज़ किया हुआ है आज खुद पिछले 100 बरसों से कि नफ्सियाती बीमारियों का इलाज जो है वो इस तरह से भी हो जाएगा कि हम अल्लाह से करीब हो जाएं तो सुकून आ जाएगा। सुकून आ जाएगा, डायबिटिक वाले को भी सुकून आ जाएगा, ब्लड प्रेशर वाले को भी सुकून आ जाएगा, लेकिन इलाज नहीं। लेकिन इलाज ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी। बिल्कुल, हम जैसे कहते हैं कि जी ये तस्बीह पढ़ लो तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप अल्लाह की इबादत तो हमारा खालिक है, आपकी बेहतरीन बात। बिल्कुल, उसका तो आपने इबादत करनी ही करनी। आपका मैन्युफैक्चरर है ना वो, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी मैन्युफैक्चर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे पास 5 मिनट मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन को कोई ऐसा पैगाम दीजिए ज़हनी सेहत के हवाले से कि किस तरह हम अपनी मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम आज के बाद से हम एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज़िंदगी वैसी ही है, वैसी ही दौड़ रही है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। क्या ऐसा करें कि उस थोड़े से वक्त में भी इस जहन को सुकून दे सके? देखिए, इसमें 5 मिनट में 2 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि सेहत के हवाले से सेहत की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। सेहत की डेफिनेशन एक तो ये कि आपको किसी बीमारी की किसी भी किस्म की कोई अलामत ना हो, पर अगर कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुकम्मल सेहतमंद हैं। सेहतमंदी के लिए दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको डे टू डे स्ट्रेस ऑफ लाइफ को हैंडल करना आना चाहिए। कोई मसला हो गया, आप उस पर बिल्कुल बिखर ना जाएं, बल्कि उसको पॉजिटिवली बैठ के हैंडल करें। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेहतमंद हैं।
تیسرا کرائٹیریا بھی ضروری ہے اور وہ ہے کہ آپ کو فنکشنل ہونا چاہیے. آپ جس رول میں بھی ہیں, ماں کے رول میں ہیں یا چپراسی کے رول میں ہیں یا باپ کے رول میں ہیں یا شاعر کے رول میں, آپ کام کر رہے ہیں اپنی اسٹیج آف لائف کے مطابق, اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو اپنا یہ جائزہ لیتے رہیے کہ مطلب آپ ان کرائٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں, اور اگر نہیں اتر رہے ہیں تو آپ کو یقیناً سوچنا بھی چاہیے اور کنسلٹ بھی کرنا چاہیے. دوسرے پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی کہ اپنے ان ساری جذباتی اور ایموشنل سمٹمس کو پہ نگاہ رکھیں کہ جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ مطلب کیسے ہم ٹھیک رہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر گزریں کہ جو کرنا چاہتے ہیں. بس یہ میں بالکل بہت ہی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. بالکل بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زمانے کے ڈر سے, لوگوں کے ڈر سے بہت کچھ نہیں کرتے, بالکل ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کاش ہم یہ کر لیتے. بالکل تو کر دیجئے, لوگوں کو برا لگے گا تو وہ تو ایک روایت ہے کہ بہترین شادی کے کھانے پہ بھی جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ چیز اچھی میٹھا نہیں زیادہ تھا یا یہ کم تھا. تو بالکل آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ کر گزریے کہ جو آپ کو کرنا جائز چاہیے, جو آپ کو کرنا چاہیے اور جو آپ کے دل میں ہے. لوگوں کے کہنے کو نہ رکیے, کیونکہ لوگوں کا وہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, چھوڑو سنسار کی باتیں. بالکل. کیسا لگا شو پہ آ کے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, کوئی ریڈیو سب بہت اچھا میڈیم ہے, بیکاز ایک تو ایک اس میں آرام سے آپ بغیر میک اپ کے بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری اس کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے یقیناً. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بلایا. جی بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار. آپ جب بھی آتے ہیں بہترین اور خوبصورت شو ہوتا ہے ہمارا. سامعین کو بھی آپ کی بات سننا بہت پسند ہے. جس طرح بات سننا پسند ہے اسی طرح آپس میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. سامعین, الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں. آپ کے الفاظ آپ کی تربیت, خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں. بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں. خوبصورت الفاظ استعمال کریں, سوچ سمجھ کر بولا کریں. الفاظ نسلوں کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں. اس لیے سامعین آپس میں بات کریں. ڈاکٹر اقتدار نے بہت ہی خوبصورت بات کی. بات کرنا اور ایک دوسرے سے بات کرنا اور کہہ دینا, کوئی بھی الفاظ بول دینا مختلف ہے. ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیے. وقت نکالنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ وقت ہی نہ رہے آپ کے پاس اور آپ اس شخص سے دور ہو جائیں, تو وقت ضرور نکالیے بات کرنے کا. اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں اپنے جائز حدود میں رہتے ہوئے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ضرور کر دیجیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو کوئی ریگریٹ نہ رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور جینکس فارما کے بھی بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت ذہنی صحت کی آگاہی مہم پہ وہ ہمارے ساتھ, ہمارے ہاٹ ایف ایم 105 کے ساتھ کام کریں اور بہترین ڈاکٹرز کو ہمارے اسٹوڈیو میں لے کے آ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے.